तमाम नाजरीन कराम को खुशामदीद कहता हूँ। मैं फ़ज़ल अमीन बेग हूँ और यूट्यूब चैनल से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ईगल्स वर्ल्ड के नाम से। मोहतरम नाजरीन, इससे पहले हमने जनाब अमीरुल्लाह बिन गाज़ी साहब से काफ़ी कुछ डिस्कशन की, बिलखुसूस इनके जंगों में शिरकत के हवाले से जो इन्होंने पार्टिसिपेट की है और जहाँ पे ये मैदान अमल में इन्होंने जंग लड़ी है, जैसा कि 1965 की जंग, और उससे पहले जो ना एक तफसीली इन्होंने एक अपने बायोग्राफी का डिस्क्रिप्शन सामने ले आए कि किस तरह से जो ना इनको मतलब फ़ौज में जाना पड़ा। ये तफसीलात हम 2 क्लिप में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मोहतरम अमीरुल्लाह गाज़ी साहब का ताल्लुक़ गुलमित हमज़ा गिलगित बल्तिस्तान रीजन से है और काफ़ी तवील टाइम इन्होंने फ़ौज में गुजारा। और ये जो क्लिप है इसमें मखसूस हम 1971 के जंग की बात करेंगे, वहाँ उनसे जानने की कोशिश करेंगे, बिलखुसूस जो इन्होंने जहाँ पे भी मतलब जिस महाज पे थे उस हवाले से बता देंगे, और किस तरह से ये ज़ख्मी हो गए और कौन कौन लोग थे इनके साथ, और गाज़ी का जो ना मतलब टाइटल भी मतलब साथ में इनके नाम के साथ है। वैसे तो इनका फुल नेम, मुकम्मल नाम जो है अमीरुल्लाह बेग है। और बिलखुसूस इससे पहले मैं भूल चुका हूँ कि उसी 1971 के जंग की ही बात है कि जब वहाँ से वापस आते हैं गाज़ी होने के बाद, जो चीफ़ ऑफ आर्मी उस वक़्त चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होते थे और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ की तरफ से इनको एक रिकग्निशन का जो ना एक सर्टिफिकेट भी मतलब दिया गया है, और उसी हिसाब से जो है ना फिर हम इन पर भी बात कर लेंगे। लेकिन इतना बता दूं कि जितने भी नाजरीन हैं, ये मकसद इस वीडियो का और इस स्टोरी का जो मतलब जो इन्होंने जंग के मैदान में जो कारनामे दिए हैं उसको सामने लाना, और बिलखुसूस एक मिसाल हो, क्योंकि जो नॉर्मली जो जूनियर लेवल पे जो ये ऑफिसर्स होते हैं या मतलब जवान होते हैं, उनके कामों को वो अहमियत नहीं दी जाती है। और वो कितने ऐसे होंगे, कितने ऐसे अमीरुल्लाह बेग होंगे कि जिन्होंने जो ना बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने कारनामे या अपने परफॉर्मेंस दिखाए होंगे, लेकिन वो बस उनके दिलों में है और बिलखुसूस अपने साथियों के साथ डिस्कशन के साथ जो है ना मतलब उसके महदूद होते हैं और फिर इस दुनिया फ़ानी से चले जाते हैं। मकसद यही है कि इस किस्म के जो सपूत है इनके जो ना किए हुए काम को एक तो रिकग्नाइज़ करना, फिर उसको सामने लाना, फिर उनको जो है ना मतलब एक डॉक्यूमेंट के शक्ल में एक डॉक्यूमेंटेशन में आ जाए, फिर दूसरी जो जितने भी नस्लें हैं, आने वाले नस्लें हैं, वो उनसे सबक सीख लें। और करंट जो भी मतलब जनरेशन से, चाहे वो फ़ौज में हो चाहे वो सिविलियंस है, सब के लिए जो है ना इनके तजुर्बात से फ़ायदा होगा। तो मैं एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आपका शुक्रिया लैला बेगम कि ये मौका हमें दे दिया, और एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ अमीरुल्लाह बेग साहब। मेहरबानी। जी हाँ, 1965 के जंग की बात आपने की, आप रिक्रूट हो चुके थे और फिर गए हैं। 1964 और 65 की बात की, वो तो हो गया। जिस तरीके से आपने उन पर तफसील से बात की, आधे घंटे तक तकरीबन या उससे ज़्यादा। अब हम आते हैं आपके 1971 के जंग की तरफ। लेकिन उससे पहले आप ज़रा ये बता दीजिएगा कि किस तरह से 1971 के जंग में गए हैं, और पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्सेस में आप किन के साथ थे? जिस तरह से पहले आप नॉर्दर्न स्काउट के साथ थे, तो आप कहाँ पे थे? अच्छा, तो पहली बात मैं ये करूँगा कि मैं नॉर्दर्न स्काउट से क्यों निकला और फिर ये KRSP में क्यों आया, सॉरी पाकिस्तान आर्मी में कैसे आया। तो उसकी बात यह है कि इंसान का हर एक का अपना शौक़ होता है।
تو مجھے شوق تھا کہ میں آرمی کا ایک اچھا سا ایک جوان بنوں یا ملک کے لیے خدمت کروں. اپنے یہ جتنے بھی انرجی ہے یہ اس کو میں ملک کے لیے خرچ کروں. میرا ایک شوق تھا، جذبہ تھا، قومی جذبہ تھا. اس جذبے کو لے کر میں جب ناردرن اسکاؤٹ میں تھا تو یہ خالی پہاڑوں پہ ہمارا زندگی گزرتے تھے، خالی برف میں رہتے تھے، ایسے ایسے نوکیلے پہاڑوں میں رہتے تھے کہ وہاں پانی بھی نہیں ملتا تھا، دال بھی پکتا نہیں تھا. اچھا، تو پھر اس کے بعد جو ہے ہمارا یہ شوق ہوا کہ ہم میدانی علاقے میں جائیں. تو اس لیے مجھے شوق تھا تو میں آیا. میں نے ڈسچارج کا وہ لے لیا، وہ اپلیکیشن دے دیا کہ مجھے ڈسچارج ہونا چاہیے. حالانکہ میں ناردرن اسکاؤٹ سے ڈسچارج ہونا چاہیے. جی میں پے ہولدار بنا تھا، تنخواہیں میں محاذوں میں جا کر دیتا تھا لوگوں کو. پرائمری میری تعلیم تھی. جس سے آپ نے تذکرہ کیا. بالکل. تو پرائمری میری تعلیم تھی تو اس میں جو ہے بس اتنا سا اس وقت کے زمانے میں یہ کام دیتے، پرائمری بھی کام دیتے تھے. تو میں نے کام دے دیا اور یہ کام میں نے کیا. پھر میں آیا اچھا آرمی کے لیے، اس کو ریزائن کر کے میں واپس آرمی میں آیا. آرمی میں آیا تو وہاں پہ 1965 کا جو تکمے تھا لڑائی کا وہ میرے چھاتی پہ لگے ہوئے تھے. اچھا، وہ کس قسم کا تکمہ تھا؟ ٹائٹل وہ خدمت پاکستان تھا، ستارہ حرب تھا، ایک اور ستارہ خدمت تھا. صحیح. یہ تین میرے کندھے پہ وہ چھاتی پہ لگے ہوئے تھے. تو آرمی میں آیا تو رنگروٹی جب مستبیگ صاحب بیچ تو اس کو نصیب کرے اللہ تعالیٰ. کرنل مستبیگ مرحوم. کرنل مستبیگ. ان کا کوئی اور نام بھی تھا نا؟ جی. اس کے پاس آیا، وہ سرٹیفکیٹ لے کر آیا تو اس نے کہا تم تو آلریڈی جنگ کرنے والا آدمی ہو تو اس لیے بہتر ہے کہ چلو تمہیں میں لے لوں گا اور تم اچھا کام کرو گے. میں نے کہا بس انشاءاللہ میں کروں گا. پھر جب آیا تو سینٹر میں ہمارا ٹیسٹ ہوا، بینٹ فائٹنگ کا. سینٹر کہاں پہ؟ سینٹر ایک RSP ہے اجری کیمپ میں، جہاں ابھی ہے. کیا نام ہے؟ راولپنڈی میں. راولپنڈی میں اوجری کیمپ. جی اوجری کیمپ. وہاں پہ ہمارا ٹریننگ بھی ہو گیا اور اس کے بعد وہ ہمارا ٹیسٹ میسٹ سب کچھ پاس ہونے کے بعد مجھے 13 AK میں پوسٹ کیا گیا. صحیح. تو 13 AK میں جا کر وہاں سے یعنی 13 آزاد کشمیر ریجمنٹ. تو وہاں سے میں کچھ ڈیوٹی دے کے سال کے بعد میں جب چھٹی آیا، چھٹی 2 سال گزرے تھے بیچ میں. تو وہاں ایسا ہوا کہ اچانک یہ 1971 کا جنگ لڑا بنگال اور یہ اپنا اس کا. تو میں چھٹی پر تھا تو مجھے خط آیا کہ بھائی تم آ جاؤ جلدی، ادھر جنگ شروع ہو گیا ہے، ابھی جنگ میں شامل ہو جاؤ. میں وہاں سے واپس آ کر چھم جوڑیاں میں محاذ میں روانہ ہو گیا. یہ کہاں پہ چھم جوڑی؟ چھم جوڑیاں یہ ہے ادھر، یہ جیلم کے قریب ہے. منگلا ڈیم کے ساتھ ہمارا چوکی تھا. یہاں پہ آ کر رپورٹ دیا تو انہوں نے کہا بس تم کنوائی کے ساتھ امیشن اور چھم جوڑیاں روانہ ہو جا. وہاں گیا، چھم جوڑیاں میں گیا. وہاں گیا تو وہاں انڈیا کے ساتھ ہمارا فائٹ شروع ہوا تھا. کوٹ جمل ایک جگہ ہے، وہاں سے انڈیا کو بگا کے مار کے وہاں توی ایک دریا ہے جموں کے قریب ایک وہ ریچ پہاڑی ایک پل ہے اس کا. جموں کے میدان سے ہوتے ہوئے تھوڑا آگے ادھر ہمارے طرف بڑھ گیا تو وہ ایک دریا ہے، اس کو دریا توی بولتے ہیں. توی. ہاں، وہ یہ 6-5 کتابوں میں اس کا نقشہ بھی ہے، ٹینکوں کے ساتھ بلڈوزر کے ساتھ وہ ادھر لگے ہوئے. تو ہمارے فوجیوں کا حساب جنگ کا نقشہ پورا بنا. صحیح. تو
پھر ادھر جب ہم محاذ میں پہنچ گئے تو گتھا گمتھان کی جنگ شروع ہو گئی. ایسا جنگ شروع ہو گیا کہ ٹینک بھی شروع ہو گیا، اس ٹینک کا جنگ بھی شروع ہو گیا، جہازوں کا بھی شروع ہو گیا، اور باقی نیچے جو ہتھیار ہیں جتنے بھی ہیں وہ سارا شروع ہو گیا. تو ایسا بہت انہوں نے، ہم لوگوں نے انڈین کا پورا گاؤں کے گاؤں علاقے توی دریا توی تک ہم نے خالی کر دیا. سکھوں کا علاقہ تھا یہ، پورا لے لیا ہم پاکستان والوں نے. تو دبایا ان کو، مارا پیٹا، پورا علاقہ کو ہم نے وہ قبضہ کیا. قبضہ کرنے کے بعد جو ہے ہماری کچھ گاڑیاں، کچھ ٹینک جموں کے طرف نکل گئی. جموں بالکل قریب تھا. ہم جموں شہر میں داخل ہونے والے تھے تو سیز فائر ہو گیا. سیز فائر ہو کے کچھ لوگ اس طرف رہ گئے جموں کی طرف، کچھ لوگ ہم اس طرف رہ گئے. کیا وجہ تھی اس سیز فائر کا؟ وہ سیز فائر کا یہ ہوا کہ بس اقوام متحدہ میں وہ صلح ہو گیا اور سیز فائر کروایا. یہ کون سا مہینہ تھا؟ یہ 14 دسمبر 1971 تھا. ٹھیک. تو یہ سیز فائر ہو گیا. اسی سے پہلے ایک دن پہلے ہم زخمی ہو گئے تھے. یعنی کہ 13 دسمبر. جی. تو ہم بھی اس طرف رہ گئے تھے، جموں کی طرف رہ گئے. جموں کی طرف رہ گیا تو وہ انہوں نے اپنا پل جہاز لا کر بمباری کر کے اپنے پل کو گرا دیا. نہیں، ہمیں پاکستانیوں کو جموں شہر جانا نہیں دیا. ہمارے کچھ بلڈوزر بھی نکل گئے تھے پار جموں سائڈ پر، کچھ ٹینک، کچھ فوج بھی نکلے تھے. تو ادھر وہ کیا مطلب وہ جو جس برج کو انہوں نے اڑا دیا، برج کو اڑا دیا تو وہ پٹھان کوٹ کا پل، ایک پل ہے ادھر پٹھان کوٹ کا، وہ پل جب اٹھ گیا تو باقی یہ سری نگر جموں دونوں کٹ آف ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں ان کا راستہ، کیونکہ دلدل ہے پورا علاقہ. ریل میل لمبا وزنی چیز نہیں آ سکتے اور راستے سے اور روڈ نہیں آ سکتے. اس لیے وہ پٹھان کوٹ کا پل ہمارا ٹارگٹ تھا کہ اس کو گرائے، ختم کرے تو یہ کشمیر پورا کٹ آف ہو جائے انڈیا سے. تو وہ سیز فائر ہو گیا. سیز فائر ہونے کے بعد جو ہے انہوں نے اپنا جہاز لا کر اپنا پل کو گرایا اور پاکستان کو روک دیا، سمجھو ایک قسم کا پاکستانی فوج کو آگے ایڈوانس کرنا نہیں دیا. تو ہمارے کچھ لوگ اس طرف رہ گئے جموں کی طرف. وہ پل ٹوٹنے کے بعد کچھ اس طرف رہ گئے. اور آپ بھی ادھر اس طرف تھے؟ ہم لوگ بھی اس طرف رہ گئے. کون کون تھا؟ وہ اس میں ہمارا ایک کرنل صاحب تھا، ہمارا سی او بولتے ہیں، کمانڈنگ آفیسر. جی کمانڈنگ آفیسر. اس کے بعد اور بھی کچھ لوگ رہ گئے، ابھی ہم پہچان نہیں. ان کا نام ابھی یاد نہیں؟ نام شام کدھر یاد. لیکن ہمارے یہاں گلگت بلتستان اور ہنزا سے کوئی آپ کے ساتھ ہے؟ ہمارے گلگت بلتستان سے ہمارے میجر صاحب میرباز جو ابھی اس میں وفات ہو گیا ہے. یہ ادھر جوٹیال میں، یہ جو سلک روٹ جو جی بس کے مالک شاہد صاحب کا. جی یہ ہمارا ایجوٹنٹ صاحب تھا، یہ آفیسر تھا ہمارا. یہ ہمارا ہنزا کا. اور بھی کوئی اس طرح سے آفیسر؟ اور بھی آفیسر کوئی نہیں تھے، صرف ایک بلتستان کا ایک جوان تھا بس، محمد علی نام کا ہمارے یونٹ میں. باقی سارے کشمیر کے تھے، کہیں سے بھی تھے. تو اچھا، ہنزا سے کوئی اور نہیں تھا؟ سب یعنی جوانوں میں نہیں کوئی نہیں. آپ ہی تھے؟ جی. تو اچھا، پھر ہم لوگ وہاں سے یہ ہو گیا کہ دریا کے کنارے شام کا ٹائم تھا، تو ابھی وہ انڈین اس کی اسٹرینتھ بہت ہو گیا کیونکہ ان کا علاقہ تھا. ہمارے پاکستانی کے لیے وہ جہاز توڑ دیا تھا، پل کو توڑ دیا تھا. تو ہم کچھ کم لوگ وہاں ان کے پاس رہ گئے تھے. تو پھر چھوٹے چھوٹے بلچے ہوتے ہیں ہمارے پاس، وہ وہاں پتھر نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے بیٹھے، چھوٹے چھوٹے بلچے ہوتے ہیں ہمارے بیگ میں ہوتے ہیں. وہ نکال کر ہم نے ایک جیسا آلو نہیں بناتے کھڑا، اس طرح آلو ڈالنے کے لیے اس طرح ہم نے کھڑے بنایا. مورچے ہے وہ ہمارا میدانی علاقے میں، مورچے بنا کر اس کے بیچ میں رہا. تو وہ
ہم زخمی حالت میں تھے، وہ ہمارا خون اس میں بھر گیا، وہ زمین میں وہ گیلا ہو گیا. آپ کو کہاں پہ لگا مطلب؟ مجھے یہ برسٹ لگا، یہ ٹانگ پہ. اچھا، دائیں یا بائیں؟ جی دائیں دائیں. اچھا. تو بس میں پھر چل نہیں سکا، تو اتنے میں چیخوں کی آوازیں آنے لگی. چیخوں کی آوازیں آنے لگی. وہ چیخ ایسے تھی کہ کچھ لوگ جو بچت تھے اس طرف ان کو اٹھا کے اپنے گاڑیوں میں پھینکا، ان کو قیدی بنایا تھا. اچھا اچھا اچھا. انڈیا لوگ جو بچ گئے تھے وہ اس طرف پاکستانی ان کو پکڑ کر گاڑیوں میں ڈال کے قیدی بنا کر کسی کو مارتے تھے، کسی کو قیدی گاڑی میں پھینک کر لے جاتے تھے. تو یہ آوازیں آ رہی تھی. تو میں بھی وہ ایک جگہ میں وہاں بیٹھا تھا، کھڈے کے اندر بیٹھا تھا، تو خوف کے مارے، کیونکہ ابھی ہمارا کوئی سہارا نہیں تھا صرف خدا سے بغیر. تو ایک تو راستہ بند ہے، ایک تو ہم زخمی ہیں، تو ہم کدھر جائے. تو ایسی فکر میں ہم بیٹھے تھے. تو ایک سکھ آیا، ایک سکھ بڑا لمبا والا سکھ پہنچا وہاں پہ. وہ زمین کو وہ ڈھونڈتے تھے نا، چھانٹی کرتے تھے زمین میں، یہاں کوئی تو نہیں ہے پاکستانی چھپا ہوا. ہاں، وہ چھانٹی کرتے کرتے میرے تک پہنچ گئے. اچھا، آپ بھی مطلب آپ نظر نہیں آ رہے تھے اوپر؟ نہیں، میں گھاس اوپر ڈال کے نا، وہ ہم کہتے ہیں ہمارے فوجی زبان میں کہ یہ کیموفلاج. ہاں، کیموفلاج، نظری کیموفلاج کہتے ہیں. وہ جو خالی نظر نہ آنے والا ہے. ہاں بالکل. ایک ہوتا ہے پکا پتھر ہوتا ہے، وہ تو پکا کیموفلاج ہو گیا. وہ پتھر سامنے ہو گیا تو اس کے پیچھے اپنے جسم کو چھپانے کے لیے. تو یہ ہوتا ہے خالی وہ گھاس اوپر رکھنے کے لیے، تاکہ یعنی سنو لیپرڈ کی چال. بالکل. تو بس وہ ہم رکھے ہوئے تھے. صحیح. تو اس میں بیٹھے تھے. تو سکھ آیا، اس نے وہ گھاس ادھر پھینکا. تو میں نظر آیا اس کو. اس نے کہا باہر نکلو پاکستانی، گالی دے کے بغیر تو کہا، پتہ نہیں کیا سے کیا بولا، مادر چوت نہیں بولا، کیا نہیں بولا، سب. اچھا، اردو میں مطلب گالی دے یا ہندی میں؟ اردو میں گالی بولتے ہوئے مجھے اوپر اٹھایا. اٹھانے کے بعد کہا کہ ابھی بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ تو میں نے کہا میرا اللہ بچائے گا، اور کون بچائے گا؟ تو کہنے لگا تمہارا اللہ کدھر ہے؟ کہ کر ادھر سے اس نے سنگین اٹھا کر میرے اوپر وہ حملہ کیا. اس نے بینٹ مار دیا. سنگین کیا چیز ہے؟ سنگین وہ بندوق کا آگے چھری ہوتا ہے، اس کو سنگین بولتے ہیں. وہ بٹ سے آگے جو وہ زہر والا ہوتا ہے. وہ جس کو لگتا ہے نا وہ پھر باہر بھی نہیں نکلتا ہے، وہ زہریلا ہوتا ہے. اچھا اچھا اچھا. وہ آدمی پھر ختم ہو جاتا ہے. تو اس نے وہ سنگین اٹھا کر میرے پر حملہ کیا، کیونکہ ان کا غصہ تھا. ان کا علاقہ ہم نے بہت مارا تھا، لوگوں کو مارا پیٹا، قیدی کیا تھا. کتنے پیچھے ابھی 5 لاکھ لوگ وہاں آباد ہے اس وقت، اس ٹائم. اچھا. ہاں، اس زمین میں 5 لاکھ لوگ آباد ہے پاکستانی. مطلب ان کی آبادی ابھی اتنی ہے. ہم نے جو ان کو مار کر وہ زمین لے کر ہم اس طرف نکلے تھے. وہ زمین ابھی بھی ہے پاکستان کے. تو وہ کس نام سے ہے؟ وہ ابھی چھم جوڑیاں کے نام سے. وہ پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، ابھی مجھے یاد نہیں. مطلب یہ ایک آپ کو یاد ہے؟ جی. تو چھم پورا علاقے کا نام ہے. وہ میدان علاقہ ہے، آم کا باغ ہے پورا. اچھا. سیالکوٹ اور میرپور کے درمیان ہے یہ. گرمی میدانی علاقہ. پھر اس نے وہ کیا، وہ سکھ نے اس نے کہا کہ اچھا چلو پاکستان وہ انڈیا چلو. کہا میں ماروں گا، ختم کروں گا. کہا تو میں نے کہا میں نہیں چلتا ہوں وہاں، انڈیا میں نہیں جاتا ہوں. اس کو پتہ نہیں چلا کہ آپ زخم ہو گئے؟ نہیں، وہ سب کچھ پتہ ہے. اچھا پتہ ہے. تو اس نے کہا میں نے، تو وہ مطلب بلیڈنگ ہو رہی تھی اس وقت؟ بلیڈنگ ہو رہی ہے. اس نے کہا چلو اٹھا کر مجھے گاڑی پر لے جانے. میں نے نہیں کہا، تو میں نے نہیں مان لیا. تو اس نے ادھر سے وہ سنگین چڑھائے میرے اوپر.
سنگین چڑھائی اس کو ادھر ختم کریں گے، اس کے ساتھ کیا دماغ خراب کریں گے. وہ سنگین لے کر وہ اپنے وزن کے ساتھ چھلانگے مارا میرے پاس، چھلانگے مارا تو میرے پاس اسٹین تھا میرے پاس اسٹین گن تھا. وہ اسٹین گن میں نے ٹریننگ ہے نا فوج ہے، تو ہم نے اس کو بلاک کر دیا، سائڈ پہ مارا تو وہ اس کا وزن کے ساتھ میرے سامنے وہ زمین پہ غرق ہو گیا. وہ سنگین پہ غرق ہو گیا تو میں نے اس پیٹ پہ جو ہے اس کا ایک اسٹنگن کا ایک مغزین تھا میرے پاس بس آخری، تو وہ میں نے بریسٹ مارا تو 14 گولی ہوتا اس میں. اچھا اس نے یہ پیٹ سارا پھاڑ دیا. تو وہ نیچے گر گیا تو میں نے یہ کوشش کی کہ اتنا بڑا آدمی، جسم والا آدمی ہے، یہ ابھی پتہ نہیں کیا کرے گا، غصے سے مجھے پھاڑ دے گا. پھر میں نے سب سے پہلے اس کا بال قبضہ کیا، اس کا ٹوپی اتارا پھینکا اور اس کا بال جو ہے اپنے بازو پہ ڈالا اور اس کا سر اٹھنا نہیں دیا. پھر وہ سنگین سے میں نے خالی سنگین سے وہ ہتھیار سے اس کو منہ پر مارا، کان پر مارا، سر پر مارا. اس کے اپنے سنگین سے؟ جی میرے اپنے سنگین سے. اچھا آپ کے پاس وہ سنگین؟ جی میرے پاس چھوٹا سا ایک اسٹنگ گن کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا گن ہوتا ہے، 14 بریسٹ گولی کا وہ مغزین ہوتا ہے. وہ گولی تو اس پر لگ گیا، وہ تو مر گیا، گر گیا، لیکن وہ چیز ہتھیار میرے پاس تھا، ہلکا ہے. اس سے اس کو مارا تو وہ سست ہو گیا. میں نے کہا ابھی میرا تو خدا نے بچایا مجھے، ابھی تمہیں کون بچائے گا. آواز دے کر پھر مارا تو وہ ختم ہو گیا. میں نے سوچا کہ ابھی یہ تو ختم ہو گیا، ابھی نیکس آئے گا تو اس کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پھر میں نے دریا کی طرف رینگنا شروع کیا. دریا قریب تھا، دریا طویل. دریا کی طرف رینگنا شروع کیا. پھر دریا کی طرف رینگتے دریا کے پاس پہنچ گیا. تقریباً تھوڑا سا جگہ تھا، پہنچ گیا تو دریا سے پار ابھی ہمارا پاکستانی فوج قبضہ کیا ہوا ہے، زمین ہے. تو پھر میں نے کہا کہ میں یہ پانی میں اپنے آپ کو ڈالوں گا تو یہ پانی مجھے لے جائے گا اور میں ہاتھ پیر مار کر اس طرف جاؤں گا، نکلوں گا. اچھا نکل جاؤ. اچھا کوشش کرنے کے بعد نکل گیا، بفضل خدا میں نکل گیا. وہ پار دریا سے پار ہو گیا، پاکستان سائڈ پر آ گیا. جگہ تو انڈیا کا تھا، قبضہ ہمارا پاکستان کا تھا، ہم نے خود کیا تھا. ادھر نکل گیا تو ادھر ابھی مجھے یہ ہوا کہ ایک تو سردیوں کا شدت نے میرا یہ جسم کو سردی سے بہت مشکل میں ڈال دیا. زخم کے اندر سردی آ گیا اور خون بہہ گیا اور بڑی مشکل سے پانی سے باہر نکل کر رہ گیا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا. تو وہاں پر بھی ایسا ہے کہ کوئی جاڑی ماڈی تھے، اس کی جاڑی کے بیچ میں جا کر چھپ گیا، اسی طرح اپنا آپ کو کر کے وہاں بیٹھا صبح تک رات کو صبح تک وہاں رہ گیا. میں صبح جو ہے وہاں نظر آیا کہ کوئی لوگ آ رہے ہیں ہمارے طرف، میرے طرف کوئی لوگ آ رہے ہیں. میں نے ذرا دیکھا، میرا آنکھوں کا یہ روشنی بھی تھوڑا کم ہوا تھا، اس لیے کم ہوا تھا کہ خون زیادہ بہہ گیا تھا. تو بڑی مشکل سے میں نے پہچان لیا کہ وہ قریب آ گئے تو میں پہچان گیا کہ ہمارے پاکستانی 4 فوجی وہ آگے ایریا کو چیک کرنے کے لیے، مانیٹرنگ کرنے کے لیے وہ آ کر مجھ پر وہ ایم کیا، انہوں نے فائر کرنے کا وہ کیا، پوزیشن لے، پتہ نہیں چلا نا ان کو. ہاں تو میں نے یہ مطلب صبح ہو چکا تھا. تو پھر میں نے دیکھا کہ وہ بردی ہمارا پاکستانی لگتا ہے. تو پھر میں نے ان کو بولا، ہاتھ اوپر اٹھایا، میں نے کہا ادھر آؤ. کہا میں نے، وہ قریب آ گیا، تھوڑا اور قریب آیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ ہمارا پاکستانی جانتارا نظر آیا. تو پھر وہ ہتھیار پھینک کر آ کر مجھے زمین سے اٹھا کر میں نے کہا کہ مجھے چھوڑو، پار سے فائر آئے گا، ابھی مصیبت ہے، تم لوگوں کو بھی ختم کرے گا، کیونکہ پار وہ انڈیا ہے.
ابھی ان کو پتہ چلا کہ ادھر دریا کے کنارے میں اس طرف پاکستانی ہے تو وہ فائر کریں گے. انہوں نے کہا کچھ بھی ہو چھوڑو ہم تمہیں نہیں چھوڑتے. پھر اٹھا کر تھوڑا اوپر لے گیا تھا تو اتنے میں وہ فائرنگ شروع ہو گیا. وہ زمین پورا بارش ہو گیا. تو پھر ایک کھڈے مڈے تھے ادھر, وہ اس میں کھڈے میں وہ کیسے چھپ گئے, مجھے کیسے چھپایا پتہ نہیں چلا. تو بہرحال تو فائر تھوڑا بند ہو گیا. وہ گردے مردے تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا. تو انہوں نے ایک دم جو ہٹا کر پیچھے ایک ٹیکری جیسا تھا ایسا, اس ٹیکری کے پیچھے لے گیا. تو وہاں ہمارا ایمبولینس تیار ہے, ہمارے ڈاکٹر تیار ہے, تو فرسٹ ایڈ وہاں تیار ہے ہمارے. تو وہاں گیا تو انہوں نے فرسٹ ایڈ کیا, سب کچھ کیا. ایک ٹینٹ لگا ہوا ہے, وہ فائر وہاں نہیں پہنچا. پھر وہاں سے مجھے لے گیا. ایک اور زخمی وہاں پیدا ہو گیا, وہ کدھر سے لایا انہوں نے پتہ نہیں. ایک اور زخمی بھی آیا, جوان سا تھا. ہم دونوں کو اس ایمبولینس میں ڈال کے فرسٹ ایڈ کر کے ایمبولینس میں ڈال کے, ابھی اوپر جہازوں کا جنگ ہے. انڈین سے جہاز آتا ہے, ادھر بم مارتا ہے اور جاتا ہے. تو پاکستانی آتا ہے, وہ انڈیا جہاز کو بھی نیچے گرا کے, سب کو گرا کے تماشا بنا کے جاتے ہیں. اس طرح ہے, ٹینکوں کا جنگ الگ ہے. اس طرح عذاب ہے ادھر. پھر مجھے لایا وہاں سے نیچے لا کر اس جگہ میں لایا جہاں توپ کا گولہ نہ پہنچے. توپ کا گولہ نہ پہنچے, وہاں ہیلی کاپٹر موجود تھا. پھر وہاں ہیلی کاپٹر میں بٹھایا. پھر ہیلی کاپٹر میں جو ہے وہ آدمی, دوسرا آدمی جو زخمی لایا تھا, انہوں نے وہ شہید ہو گیا ہوا میں ہی. ہیلی کاپٹر کے اوپر وہ اسٹریچرز ہوتے ہیں, اس اسٹریچر میں میرے برابر کے تھے. تو اس نے کہا, استاد کا میرے طرف دیکھا, بس اس کا جان نکل سر میں لگا تھا. تو بس میں اکیلا رہ گیا. پھر وہ ہیلی کاپٹر نے مجھے لایا لاہور سی ایم ایچ لایا. تو وہاں جگہ نہیں تھا, لاسٹ میں تھا. تو پھر مجھے وہاں سے یہ کھاریاں لے گئے, کھاریاں سی ایم ایچ وہاں لے گیا. وہاں مجھے ٹریٹمنٹ کیا. پھر وہاں میرا آپریشن ہوا. پھر وہاں یہ سول لوگوں نے والنٹیئرز, لڑکیاں, اچھا انہوں نے ایک کمیٹی بنایا. وہ کمیٹی آیا, جی ہمیں خدمت کا موقع دے دو. انہوں نے ہمیں دھویا, ہمارا منہ صاف کیا. یہ کپڑے وردی ہمارے جسم سے الگ نہیں ہو گئے. ہمارا خون پسینہ وہ جتنے بھی تھے وہ اس میں چمٹ گیا. ہمارے جیب میں جو کاغذات تھے, پیسے میں سے تھے, جو بھی تھے وہ بھی چمٹ گیا, وہ ختم ہو گیا اس کے ساتھ. پھر انہوں نے قینچی لایا, قینچی سے ہمارے جسم سے وہ وردی اتار دیا کاٹ کے. تو خالی ایسا جسم رہ گیا ہمارا, جیسا کہ ہمارے گوجالی میں بولتے چند جون ترہمت صرف, چند جون مرحومت صرف. تو خالی چند جون رہ گیا, بس جسم کا کپڑے بھی اتار دیا, کچھ بھی نہیں بچا ہمارے پاس. تو خالی جسم رہ گیا. پھر وہ جی پھر وہ رضاکار عورتوں نے, وہ ہمارے بیٹی بہنوں نے بہت خدمت کی. گجرات والوں نے اتنا خدمت کیا کہ گرم وہ پانی لا کر, روئی لا کر, انہوں نے ہمارے جسم کو پورا صاف کیا, سر سے لے کر پیر تک, ناخن تک بنایا. انہوں نے پھر نیا کپڑے ہمیں پہنایا, پھر بیڈ پر رکھا. وہ اتنا خدمت کی, بہت اچھے لوگ. تو پھر جو ہے ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا اسپتال کا. تو پھر اسپتال سے مجھے پشاور سی ایم ایچ بھیج دیا. پشاور سی ایم ایچ سے میں پھر ہمیں ٹھیک ہو گئے, 1 سال 1.5 سال کے بعد ٹھیک ہو گیا. اچھا, پورا اتنا ٹائم لگا؟ جی اتنا ٹائم لگا.
تو کیا آپ کے یہ جو لیگ ہے ٹانگ کا جو سرجری ہوا جی تو وہ ہڈیوں کا ہوا تھا یا مطلب وینز کے اندر کوئی پرابلم تھا رگوں میں؟ ایسا لگا کہ یہ ہڈیوں کو بھی سوراخ کر کے نا وہ گولیاں الگ سے نکلی، وہ گوشت مجھے یہ لگا کہ یہ گوشت بالکل ختم ہو گئے تھے. ایک جگہ میں کھڈا بن گیا تھا، وہ نہیں بڑھ سکا، نہیں ٹھیک ہو نہیں سکا. ابھی کیسا ہے؟ ابھی ہے نہیں، ابھی بھی کچھ جان تھا اس میں نہیں تھے، ابھی جان پڑ گئے. بعد میں ڈاکٹروں نے مجھے یہ بتایا کہ یہ کوئی اور گوشت، کوئی بیڈی کا گوشت لا کر لگایا ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کے ساتھ لگ جائے گا، تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن ٹھیک ہو جائے گا. وہ واقعی اسی طرح ہو گیا. ابھی وہ کھڈے مڈے سارا کچھ نہ کچھ بھر گئے ہیں، تو ابھی بس خالی یہ ٹانگ یہ لگی ہے. صحیح. تو اتنا مطلب یعنی بہت دلچسپ آپ نے جو واقعہ ہوا دردناک، جس طریقے سے آپ نے پوری یہ کہانیاں بتا دی. جی. تو اسی دوران آپ کے بہت قریب کون لوگ تھے ساتھیوں میں؟ کوئی آپ کو یاد ہے ساتھ جو مطلب یہ جو جتنے عرصے آپ وہاں رہیں، مطلب پھر جاڑیوں میں آپ نے خود کو چھپایا کیموفلاج کر کے، وہ سکھ کا واقعہ، پھر ادھر سے آنا، اس طرف کراس کرنا، یہ تمام جو باتیں تھیں، ان میں سے کوئی مطلب ایسا ہو جو آپ کے زیادہ قریبی تھے ساتھیوں میں؟ ساتھیوں میں ایک کمال نامی ایک جوان تھا میرے ساتھ. کس جگہ کے تھے وہ؟ کشمیری تھا وہ. اچھا، کمال اس کا نام. کس جگہ کا وہ پتہ نہیں تھا؟ کشمیر. وہ کشمیر کوٹلی کا تھا میرے خیال میں. اچھا. ابھی یہ ہے کہ یہ فائج کی وجہ سے ڈیلیٹ ہو گئی. صحیح. بہت زبردست انہوں نے وہ کیا تھا. وہ مجھے اٹھانے کے لیے وہاں پر وہ باقی جو ہے یہ گجرات کے جو خاتون ہیں، خواتین ہیں، ان کا خدمت جو ہے بس وہ تو میں کبھی نہیں بھول سکتا ہوں. انہوں نے بہت خدمت کی ہے. وہ کیا مطلب ہاسپٹل میں وہ کام کرنے والے تھے؟ والنٹرلی. اچھا، والنٹیئرلی گاؤں کے لوگ، علاقے کے لوگ. اچھا، ایک اہم بات وہاں پہ جو جتنے سے آپ وہاں پہ رہے ان کے قائد میں یا مطلب ان کے علاقے میں، تو کھانے پینے کا کیا ہوا؟ کتنے عرصے آپ رہے وہاں پہ بغیر کھانے، بغیر کسی پانی کے؟ وہ یہ ہوا کہ جس دن کو میں زخم ہوا تو یعنی 13 دسمبر. جی وہ جنگی حالات میں یہ ہوتا تھا کہ سمجھے کہ ابھی ہمیں کیا کھانا کیا پینا ہے، ہم نے تو لڑائی کرنا ہے. بوٹ ہم نے اتارنا نہیں تھا. بوٹ ہم لڑائی کے دوران مہینہ بھر ہم بوٹ کے ساتھ ہی رہتے تھے دن رات. اچھا، تو ہمارا کھانا پینا کیا ہوتا ہے، ایک دفعہ لاہور سے صبح ناشتہ لایا ہمارے لیے ہیلی کاپٹر میں. پیکال کہتے ہیں، ہمارا ایک ڈرم ہوتا ہے اس کا، یہ پانی لانے کا، چائے لانے کا، اسی کا پیکال کہتے ہیں اس کو. 2 آدمی اس کو اٹھاتے ہیں بڑا مشکل سے. اس میں چائے لایا ہیلی کاپٹر نے، صبح پراٹھے لایا، پوڑیاں کہتے ہیں ہم فوجی زبان میں. کیا کہتے ہیں؟ پوڑی. ہاں، جیسے حلوہ پوڑی ہے. جی. تو وہ لا کر انہوں نے وہاں رکھنا تھا، نیچے پھینکنا تھا ہمارے لیے ناشتہ. تو وہ توپ کے گولوں نے موقع ہی نہیں دیا اس کو. اچھا، تو وہ خود الٹا توپ کے نظر تو نہیں ہوا. وہ اوپر سے اونچے سے جب پھینک دیا تو نیچے وہ آ کر بمپ ہو گیا. وہ پکال ہی پھٹ گیا. گرم چائے اس میں، وہ پراٹھے، وہ پوڑی موڈی کدھر گئے وہ نہیں پتا. جدھر سے ہم پانی پیتے تھے جگہ میں پانی، اس میں انہوں نے زہر ڈال دیا. ادھر سے گولی ڈال کر، توپ کا گولا ڈال کر زہر بنا دیا. تو ہمارا کیا چائے، ہمارا کیا وقت، کوئی وقت نہیں تھا. بس یہ ہوتے تھے ہمارے پاس خشک بسکٹیں، خشک خوراک ہوتے تھے جنگ کے دوران، ڈرائی فروٹ وغیرہ. ڈرائی فروٹ
وہ ہم کھاتے تھے. لیکن سب سے اہم چیز اسی دوران ایک تو یہ تو ڈرائی فروٹ بسکٹ ہوتے تھے 4 ان پہ ہوں گے. لیکن پانی کا بڑا مطلب دیکھا نا انسان کو جب تک کہ پانی نہ ملے باقی تو اپنے جگہ پہ پانی صاف نہ ہو ایسے جگہوں پہ تو اور وہ بھی اس میں زہر ڈالا جائے پوائزن کیا جائے. پانی دیکھتا ہے بس جو مل کے پیتے تھے ہم لوگ بس خدا بچاتے تھے. تو اس وقت کا جنگ کے میدان ایک عجیب دنیا ہوتا ہے. وہاں نہ خوف ہوتا ہے نہ انسان کا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. بس یہ ہوتا ہے ایک جذبہ ہوتا ہے انسان کے اندر میں پاکستانی ہوں بس. تو کیا مطلب آپ نے مشابہت دیکھا یا مطلب ان کے درمیان فرق پایا جہاں آپ دومیل میں آپ نے جنگ میں حصہ لیا اوپر فور فرنٹ پہ اور پھر اسی طریقے سے کیا نام بتایا اس کا کیا نام بتایا یہ جو جگہ تھا میں بھول گیا اس کا چھمجوڑیا. ہاں چھمجوڑیا میں. تو وہ کیا مطلب ان دونوں جگہوں پہ کیا فرق پایا؟ فرق یہ پڑا کہ یہ نظری آرٹ کہتے ہیں ادھر تو نظری آرٹ نہیں یہ نظری آرٹ یا نظری آرٹ کہتے ہیں نا یہ گھاس پھوس جو ہوتے ہیں بالکل نظری آرٹ. نظری آرٹ ٹھیک. تو یہ جو ہے اس علاقے میں نظری آرٹ سے علاوہ کوئی چیز چھپنے کے لیے جگہ نہیں ہے. ادھر یہ ہے کہ پہاڑ ہے پہاڑ میں بھی اوپر چڑھو نیچے چڑھو بیچ میں گھسو تو وہاں سے کچھ نہ کچھ آدمی بچنے کا امکان ہے. ادھر جو ہے سوائے زمین میں کھود کے بس کھڈے بنانے اور اس کے اندر وہ مورچہ ہے ہمارا بس اس کے اندر جانے. اس میں اور اس میں بہت فرق ہے. اور کسی ایک کو ہم آسان نہیں کہہ سکتے. نہیں کسی ایک کو آسان نہیں کہہ سکتے. وہ یہ بھی مشکل ہے وہ بھی مشکل ہے. بس خدا بچاتا ہے ہر لحاظ سے. یہ پاکستان کا سرزمین ہے یہ خدا بچاتا ہے. یہ ہر کوئی کوشش تو کرتے ہیں لیکن اس کو بچانے والا خدا ہی ہے بس وہ بچاتا ہے. اچھا بنگلہ دیش دیکھے بہت دلچسپ نا کہ آپ ابھی ادھر کیونکہ مفتی بانی کے ساتھ جو مطلب جنگ ہو گئی وہاں پہ بنگلہ دیش میں پاکستانی فورسز کا مارچ کے مہینے میں جب یہ لوگ چلے گئے ذوالفقار علی بھٹو نے نہیں مانا اور یحییٰ خان کی سرکردگی میں جنرل یحییٰ خان کے اور وہ لوگ چلے گئے وہاں پہ وہیں پہ جو آپس میں وہ خانہ جنگی یا مطلب وار اس وقت چلا دسمبر کا وہ مہینہ جس طرح سے آپ نے یہاں پہ تذکرہ فرمایا کہ کس طرح سے آپ کو گولی لگی اور وہاں جا کے 16 تاریخ کو اینڈ اپ ہو جاتا ہے بنگلہ دیش میں جب انڈین فورسز اور خصوصاً ایئر فورسز جب حملہ کرتے ہیں زیادہ تو ان کے ساتھ بھی آپ کا کوئی رابطہ کوئی مطلب پتہ چلتا تھا کہ وہاں سے بھی کوئی انفارمیشن. آج تو آسان ہے نا سب کے پاس موبائل سے تھے لیکن اس وقت کوئی اتا پتہ معلوم ہوتا تھا کہ بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے آپ جب جنگ میں تھے. وہ بنگلہ دیش والوں کے ساتھ میں فوج اس آرمی میں رہا ہوں نا. اچھا. تو ان کا وہ بڑے فاسٹ لوگ ہوتے تھے. اچھا. وہ ہمارے پاکستانی جیسے اچھا وہ جو بنگالی آفیسر بنگالی آفیسر ڈاکٹرز ہوتے تھے تعلیم یافتہ ہوتے تھے. وہ بڑے اچھے لوگ اور اصولی لوگ ہوتے تھے. تو یہ ہمارے لوگ جو ہے یہ اتنا وہ اصولی نہیں ہوتے دیہاتی ہوتے کوئی کدھر کا ہوتا ہے کوئی کہاں کا ہوتا ہے. وہ لوگ جو تھے وہ جو آفیسر تھے وہ بھی اچھے لوگ تھے بہت تعلیم یافتہ بہت تہذیب والے لوگ تھے. وہ ان کا کھانا الگ پکتا تھا چاول پکتے تھے مچھلی پکتے تھے. وہ کہتے تھے بنگلہ بندو چاول کھاتا ہوں. اچھا تو روٹی نہیں کھاتا ہوں چاول کھاتا ہوں تو مچھلی کھاتا ہوں. وہ ایسے اچھے لوگ تھے برے لوگ نہیں تھے بہت اچھے لوگ تھے پاکستان کے لیے ہمدرد لوگ تھے. لیکن ظلم تو ان کے ساتھ زیادہ ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ. یہ کیا نام تھا شیخ
मुजीब के साथ ये जुल्म करके देखे ना उनका भुट्टो यहीं से हार गया था, वो इतना मतलब यानी हैवी और उसमें जीत गए और न मानते हुए दौलत पाकिस्तान करके जाके उनके वहाँ जो स्टोरीज बताते हैं जिनके साथ मैंने डिस्कशन की है, बहुत खतरनाक हद तक सिविलियंस के साथ जिस तरह से खवातीन की जो ना उनकी मतलब इस्मत दरी की गई और बच्चों को जिस तरह से मार डाला गया, अजीब सी वो मतलब पाकिस्तान के साथ बहुत हमदर्दी करते थे। वो बुरा नहीं थे, वो बहुत अच्छे लोग थे। तो बस ये बीच में क्या हो गया, किसने क्या सियासत खेला वो हमें नहीं पता। हम तो नॉर्मल लोग हैं, तो हमें ये ऊपर वाले सियासत हमें न अभी आता है न उस वक़्त आते थे। ये ऊपर से और सियासत करते हैं, अंदर से और करते हैं, हमें क्या पता। हम तो लो लेवल के लोग सिपाही थे। तो मन है साथ नाम पूछता ही नहीं। तो बहुत बहुत नवाजिश वहीं से आने के बाद जब वापस मतलब कितना अर्सा गुजारा आपने फौज में? मुकम्मल ये 1964 से 69 तक यानी 5 साल ये 8 साल मैंने गुजारा है फौजी जिंदगी। अच्छा, फिर 69 से जाके 70 71 और वापस कब आ गए? वापस 1 जनवरी 1971 आया। अच्छा, 1 जनवरी 1971 को वापस आए थे घर पे? मैं बोर्ड हो गया, मेरा पेंशन हो गया। सो क्या कहते आप लोग इसको? सोल्जर बोर्ड? सोल्जर नहीं है, मेडिकल बोर्ड। हाँ, मेडिकल बोर्ड हो गया। मेडिकल बोर्ड हो गया मेरा मेडिकल बोर्ड हो गया। मैं A क्लास बोर्ड आया हूँ। A क्लास क्या मतलब? A क्लास का मानी ये होता है कि पहले फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, तो ये मैं पहला बोर्ड का दर्जा नंबर 1 मेरा। सही, जबरदस्त। और कितने मतलब आपको जो है ना उस वक्त तनख्वाह मिलती थी? उस वक्त की तनख्वाह नॉर्दर्न स्काउट में मुझे सबसे पहले 30 रुपये मिलते थे 1964 में। वो पैसे की कदर होती थी उस वक्त, 30 रुपये मिलती थी। उसके बाद 62 रुपये हो गए, 62 हो गया। ये आर्मी में जब आया तो हमारा 86 रुपये बनते थे। 86 रुपये से जाकर 120 रुपये मेरा पेंशन हो गया था। फुल तनख्वाह। तो आप हवलदार थे ना? नहीं, मैं पे हवलदार था। वो क्या हुआ? पे हवलदार ये तनख्वाह देने वाला। तो फिर वो दूसरा हवलदार कौन सा हो गया? वो हवलदार बहुत किस्म का होता है ना, ये पे हवलदार कहते हैं खाली तनख्वाह देने वाला। अच्छा, इसीलिए आके फिर आपने ये कारोबार शुरू किया ना, वो पैसे का लेन देन वहाँ किया है, तभी तो यहाँ पे आपको तजुर्बा वो दिमाग में बैठता है ना वो पैसे का लेन देन आपने जो ना वो पट्टू से शुरू किया एक्चुअली। 60 रुपए में बेच के बस पट्टू से शुरू हो गया हमारा रिज़्क शुरू हो गया वहाँ से। और जाके क्या कह रहे थे? क्या हवलदार कह रहे थे? तनख्वाह हवलदार क्या? पे हवलदार एंड उधर हो गया फौज में। और उसके बाद आके फिर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपना दुकान वगैरह, गाड़ी, फिर होटल, बल्कि हॉर्सशू मोटेल के नाम से, फिर बहुत सारे इस तरह से। ठीक, तो क्या देख रहे हैं अब? अगर आप हम इसको अभी वाइंड अप करते हैं, अख्तिताम की तरफ ले जाते हैं कि ऐसा ना हो ये बिजली चले जाए फिर हम हाँ, तो क्या देख रहे हैं आज के इस दिन में? उस वक़्त जो मतलब पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान दोनों आपस में होते थे, जैसे अननेचुरल डिवाइड था मेरे नज़र में ये, अपने हिसाब से कि इंडिया से होते हुए वहाँ पे कंट्रोल, लेकिन फिर भी ये कि ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया। उसके बाद से देख रहे हैं वो आज किस जगह पे है 1971 के बाद। आज पाकिस्तान जरा देखे इसके हालत, तो इनको देखते हुए आप क्या देख रहे होते हैं? इस मुल्क की क्या हालत को जब देख रहे होते हैं सियासी हिसाब से, क्योंकि आप पीपल्स पार्टी के जो ना रहनुमाओं में भी रहे हैं, तो सियासी हिसाब से भी बता दें क्या देखते हैं? सियासी हिसाब से ये है कि पहले
پورا پاکستان کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ چند لوگ جو ہے یہ حاوی ہیں، یہ ہمیں بیوقوف بناتے ہیں. ابھی پورے پاکستان کو بھی پتہ چل گیا، بنگلہ دیش والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ ہمیں الگ کیوں کیا گیا. لیکن ایک حساب سے وہ شکر بھی کرتے ہیں کہ ان کے لیے رحمت ہوا. تو ادھر جو ہے انہوں نے زیادتی تو کیا ہے ان کے ساتھ، لیکن ادھر جو ہے چند گن ہے. قائد اعظم دیکھو ایسا لیڈر، اچھا لیاقت علی خان دیکھو ایسا لیڈر، مادر ملت فاطمہ جناح کو جس طرح سے مطلب ذبح کیا گیا، اس کو دیکھو. ابھی یہ پاکستان جنہوں نے بنایا ان کے ساتھ وفا نہیں کیا انہوں نے، یہ چند لوگوں نے نہیں کیا، عوام نے کیا ہے. عوام جو ہے نا وہ تو بہت اچھا ہے. کیونکہ جیسے کہ ایوب خان کے دور میں جب وہ مطلب اٹھے تھے تو بہت مطلب یعنی تعداد عوام نے محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا الیکشن میں. بس یہ جو ابھی اس وقت کا جو سیاست ہے نا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. یہ کس کا سچ ہے کس کا جھوٹ ہے ابھی یہ خود جانتے ہیں، اور وقت ان کو بتائے گا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. آپ پیپلز پارٹی میں رہے، اس وقت آپ کہاں پہ ہیں؟ اس وقت پیپلز پارٹی میں رہا ہوں، میں صدر رہا ہوں. وہ ہماری مجبوری تھی. ہاں مطلب کس ایریا کا صدر؟ میں گلمت تحصیل کا صدر ہوں. یعنی گوجال تحصیل؟ گوجال تحصیل کا صدر. اچھا، اس کے بعد پھر ابھی نہیں ہے آپ اس میں؟ نہیں، میں اس وقت بس کیا تھا جس وقت یہ زرداری صاحب نے شروع کیا تھا نا اپنا کاروبار، اس وقت میں نے بس کیا تھا. 10%؟ ہاں بس مسٹر 10%. تو پھر اس وقت آپ کی ایفیلیشن کن کے ساتھ ہے؟ کسی کے ساتھ ہے یا نہیں؟ نہیں، میں اس وقت نیوٹرل ہوں، بس میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں. پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوں؟ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہے کہ کوئی سچائی میں آ گیا، وہ بھی سچ نکلا تو میں اس کے ساتھ ہوں. خان صاحب کا کیا خیال ہے خان کے ساتھ؟ عمران خان صاحب بیچارہ کیا کرے گا، وہ تو بس جنگ کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو رہا ہے. ابھی اندر مجھے کیا پتہ وہ کیا ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اچھا ہے، لیکن میں ابھی بھی سوچ رہا ہوں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کون اچھا ہے کون برا ہے، یہ میں نہیں جانتا. اچھا، تو کیا پیغام دینا چاہیں گا فائنل یہ ہے کہ اللہ کرے یہ ہمارا ملک پاکستان جو ہے سب سے عظیم ملک یہ ہے، ہمارے امام کا بنا ہوا ملک ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کوئی قائد اعظم نے بنایا، کوئی کیا بنایا، کوئی کیا، یہ سب کچھ ہمارا امام نے بنایا ہے یہ ملک. اچھا، امام کا مطلب سر سلطان محمد شاہ خان کی بات ہے. سر سلطان محمد شاہ خان. اور یہ وقت امام جو ہے نور مولانا شاہ کریم الحسینی، وہ بھی ان کو ساتھ دے رہے ہیں. یہ بینک میں جو پیسے ڈالتے ہیں، جو ان کا ضمانتیں لیتے ہیں، تو یہ چیزیں ابھی یہ جو ہے ان کے اس میں ہے. صحیح. بس باقی جو ہے یہ پیغام یہ ہے میرا کہ اللہ کرے یہ ملک اتحاد ہو جائے، اتفاق ہو جائے، آپس میں ایک ہو جائے، سچائی چلے، برائی مٹ جائے، سچائی چلے تو یہ ملک اوپر چلے. ہمارا دعا یہ ہے بس. تھینک یو. باقی ایک تو آپ کشمیر تک مطلب 71 کے جنگ کی بات آپ نے کی، اور اسی طریقے سے مطلب کتنے آپ جیسے اور لوگ ہوں گے گلگت پاکستان آج بھی کشمیر کے نام پہ جو نا قربانی دیتے آ رہی ہے، اور اس آئین پاکستان کا حصہ نہیں ہے. ہاں، تو ایک حساب سے ہم تو مطلب جنگ لڑ رہے ہیں کسی آئین بے سرزمین کے حوالے سے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے یہ ہے کہ میں ادنا سا آدمی ہوں، نہ میں کوئی افسری ہے میرے پاس، صرف جنگ لڑا ہوں. لیکن ایک سیاسی رہنما بھی رہے نا. وہ خون دیا ہوں اس ملک کے لیے، میں خدمت کیا ہے. لیکن اب یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اچھا، یہ کیا کون آئے گا، کون حکومت کرے گا، کیا کرے گا، یہ ہمارے اس میں نہیں، بس میں نہیں. بہت بہت نوازش محترم امیر اللہ بیگ غازی صاحب. میرے خیال میں ناظرین اپنے جو بھی اس کو
غور سے سن رہے ہوں گے، کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو سننے والے، اور میرے خیال ہے میرے اشارہ سمجھ گئے. ذرا دیکھ لے خلوص کی باتیں یہاں پہ اہم چیز ہے. جس خلوص سے انہوں نے اپنے کیے ہوئے کام اور دیکھے ہوئے کاموں کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور آخر میں بدقسمتی ہم سب کی اس ملک میں یہی ہے فریڈم آف ایکسپریشن، کہ ہم خود کھل کے ایک حساب سے بات بھی نہیں کر سکتے ہیں. اپنی جان پہ بازی لگا کے غازی ہو کے بھی پھر بھی ذرا دیکھ لے. مجھے پتہ ہے کہ محترم امیر اللہ غازی صاحب بہت ہی ووکل ہے بہت سارے معاملات میں، لیکن یہ جو سچویشن آج پاکستان میں بنایا گیا ہے، جس کرب سے گزر رہے ہیں، خصوصاً ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اور ساتھ میں جو یہ پی ڈی ایم والے ہیں جن کو میں عموماً پاکستان ڈیکوئٹس مافیا بھی کہتا ہوں، تو ذرا دیکھ لیں کہ کیا صورتحال بنایا کہ آج حالت پاکستان کے بنانے میں ان کے لیے اپنے جان دینے کے حوالے سے ایسے کتنے سپوت ہوں گے، گلگت بلتستان کے ہو، پورے پاکستان کے ہو، لیکن ان کے ساتھ کس قسم کی جو ناروا سلوک ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے خوف میں لوگ فریڈم آف ایکسپریشن ایک بنیادی انسانی حقوق میں آ جاتا ہے، جو آئین پاکستان کے اندر ہے، جس کا جو مطلب یعنی عہد کیا ہے، پاکستان میں سگنیٹری ہے یونائٹڈ نیشنز میں، اور حالت یہ ہے کہ we are not yet still able to express ourselves, to express our heart, to express our mind and thoughts. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اور تمام دیکھنے والوں کا بھی میں مشکور ہوں، اور گھر کے تمام افراد کا اور ایک دفعہ پھر مشکور ہوں، لیلا صاحب آپ کا اور بچوں کا بہت بہت نوازش. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیوز میں. اچھا، اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ. آپ کا بھی شکریہ.